बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज सरगोदा में जलसा किया, जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे इतना मत दीवार के साथ लगाओ कि मैं उनकी शक्लें अवाम के सामने रख दूँ कि जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुँचाई है। मुझे डरा के आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ आज उनकी अदालत में पेशी हुई, उनकी जो जमानत है वो भी 12 सितंबर तक मंजूर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत जो है वो मजीद मुतहर्रिक होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन मुतहर्रिक होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी बात ये की है कि मैं दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा हूँ। पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है जिसने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उस पर भी बात की जाएगी। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए हुकूमती इकदामात पे बात की जाएगी कि इकदामात असल में किए क्या गए हैं और दावे क्या किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं चेयरमैन पीटीआई के आज के जलसे के हवाले से। हारून साहब, खान साहब ने यह कहा है कि मैं रोज खतरनाक होता जा रहा हूं। ये खतरनाकी का पैगाम असल में वो दे क्या रहे हैं? नहीं, खतरनाक का मतलब यही है, सादा अल्फाज में यही है। वो खान साहब का एक मिजाज है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का, जैसे सुनामी, इनकलाब और ये और वो। मतलब ये कि ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। वो तो 17 जुलाई को बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी, जब 75% सीटें उन्होंने जीत ली थी और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता था और एक पे तो बिल्कुल ही खुली धांधली थी, दूसरी पे भी थी। तो अगर कोई 75-80% सीटें जीत लेता है तो ज़ाहिर है ख़तरनाक ही है अपने मुखालफिन के लिए। मुखालफिन जो भी हैं वो सब समझते हैं, उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं। वो देखिए, वो असल में बड़ी गलती की है, यानी ये हुकूमती इत्तेहाद ने भी, दूसरे लोगों ने भी, कि वो सारा दिन फोकस करके बैठे रहते हैं इमरान खान पे। उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उसे मुकदमात कायम हो रहे हैं और उसी के ख़िलाफ़, यानी बाकी तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ नून लीग के लीडरों का जिक्र करते हैं, यानी पीटीआई वाले, वो सिर्फ एक इमरान खान को हर वक्त टारगेट किए रखते हैं। जब एक ही आदमी पे तवज्जो होगी और वो मज़ाहमत की अलामत बन जाएगा और कौम परस्ती की अलामत भी बन जाएगा। वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये तो नहीं ज़ाहिर कर सकते। और वो जो बात करते हैं वो कोई ऐसी भी नहीं है जिस पे एतराज़ किया जा सके। कहने को ये बहुत कुछ कहते रहे, वो कहते भाई हम दोस्ती चाहते हैं, ग़ुलामी नहीं चाहते। और ये कौम परस्ती का जो होता है जज्बा, ये बड़ा शदीद होता है। ये आज़ादी की तहरीक की तरह शिद्दत जज्बात की पैदा करता है और लोगों में सदियों से महकूमी का एहसास है, जागीरदाराना निज़ाम है, मलूकियत रही, गैर मुल्की हुकूमत रही। तो वो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब वो अपना मज़ाहमत की अलामत ही बन गए तो उसका फ़ायदा उन्हें, फिर वो एक बोल्ड आदमी नज़र आते हैं। मुझे याद है यासीन मलिक आए, कोई 2005 की बात होगी, तो उन्होंने इस्लामाबाद के अखबार नवीसों से को खाने पर बुलाया तो उनसे पूछा कि आपके ख्याल में मकबूजा कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पाकिस्तानी लीडर कौन है? तो लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इमरान खान है। इसलिए कि कश्मीरी पाकिस्तान में एक मजबूत लीडर देखना चाहते हैं और वो उसका माजी ऐसा है। वो मैच भी उसने याद दिलाया कि वो इमरान खान ने श्रीनगर में खेला था, मेरा ख्याल श्रीलंका के खिलाफ था, किसके खिलाफ था, लेकिन बहरहाल लोगों ने पाकिस्तान के परचम लहरा दिए थे और तस्वीरें इमरान खान की निकाल ली थी। तो वो पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहते हैं, जब हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं एक मजबूत लीडर की ख्वाहिश पैदा होती है। ये तारीख़ में हमेशा यही पैटर्न रहा है। तो वो देखिए लोग शामिल हो रहे हैं नए। जलसा सरगोदा का इतना बड़ा था कि हैरान कुन है, बिल्कुल यकीनी नहीं था। लोग इतने जोश व जज्बे में एक एक बात पे वो इतना चीखते हैं, नारे लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी इनसे हिकमत अमली में। और अब एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां वापस भी नहीं आ सकते। आप देखें ना, मोहतरमा आरिया नवाज तकरीर कर रही हूँ, आज शहबाज शरीफ साहब ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी यादाश्त में नहीं है किसी एक तकरीर में एक लीडर के ख़िलाफ़ इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हों। ज़हनी तौर पर गोया उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। मौलाना फजलुर रहमान हर वक्त यही करते रहते हैं, जरदारी साहब यही करते हैं। बिलावल की तकरीरें आप उठा के देखें, कौमी असम्बली से सबसे ज़्यादा तकरीरें उन्होंने की, सबसे ज़्यादा लंबी तकरीरें भी की उन्होंने। तो वो हर वक्त एक काबूस की तरह का आदमी सवार हो जाए तो लोग तो नाखुश हैं हुकूमत से, महंगाई से नाखुश हैं, बिजली की गिरानी से नाखुश हैं, सैलाब में लोगों को मदद नहीं मिल रही उससे नाखुश हैं, अमन व अमान की ख़राबी से नाखुश हैं। तो ज़ाहिर है तो बगावत की तरफ मायल होंगे ना, और वो बाकी उन्हें मुजस्सम नज़र आता है इमरान खान की शक्ल में। हारून साहब, उनके जलसे पे भी बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स के ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। ये पैर दर पे मुकदमात, जलसों पे तनकीद,
کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا، نقصان کے بجائے فائدہ ہو رہا ہے، اس کو نقصان نہیں ہو رہا. تو کیا اس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ تنقید تو ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ متحرک ہیں نا سوشل میڈیا پہ. میں تو جو دیکھتا ہوں 100 میں سے کوئی یعنی 70-80% میسیجز عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں. پھر جو کچھ زلزلہ زدگان پہ بیت رہی ہے، اپنا سیلاب زدگان پہ بیت رہی ہے، وہ تو اتنا ہولناک ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی کیا بلاول بھٹو جہاں گئے خالی ہاتھ گئے، اپنا بسان صاحب گئے، وہ گورنر صاحب گئے، کیا نام ہے ان کا، سندھ کے، جہاں وہ گئے لوگ ان کا کتنی سندھ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی سیاسی تبدیلی ہے میں نے 50 برس میں نہیں دیکھی کہ سندھ میں لوگ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر کو پکار کے کہہ رہے ہوں. کتنے یعنی سوشل میڈیا پہ لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں، عام لوگ، بالکل عام لوگ. ابھی ایک کلپ بھی آپ کو بھیجا تھا، وہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے جنہوں نے سیلادگی کا اعلان کیا، وہ جوہی کے علاقے کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے. عمران خان اگر ہوتا تو ہماری مدد کرتا. پھر دیکھیے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کل 20-25 ارب روپے درکار تھے سندھ کو بچانے کے لیے. یعنی تھوڑا بہت تو سیلاب آتا. سیلاب کیسے رکتا ہے؟ ایک تو وہ ہے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا 400-500 ملین ایکڑ فیٹ پانی پہ جھگڑا ہوتا ہے سندھ اور پنجاب کا سردیوں میں، اور 600 ملین ایکڑ فیٹ پانی صرف کالا باغ ڈیم میں آ سکتا ہے، اور بہترین محل وقوع ہے، ساری دنیا مانتی ہے. اس کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب میں بن رہا تھا، اور تو اس کی کوئی وجہ نہیں. سندھ کو اس سے کوئی نقصان تو نہ پہنچتا. سندھ کو سردیوں میں جتنا پانی وہ چاہتے ہیں اتنا ہی پانی ملتا. جب پانی ہے نہیں، سردیوں میں ظاہر ہے پانی کم ہو جاتا ہے، تو کہاں سے آئے پانی اور کہاں سے ان کو دیں؟ وہ اے این پی نے شروع کیا، اور وہ اپنا اسفند یار کا بھی یہی موقف رہا، اور عبدالولی خان بھی رہا کہ خواہ یہ بالکل مفید ہو. کہتے ہیں سیلاب آ جائے گا. کبھی کسی ڈیم سے سیلاب آیا ہے؟ یعنی یہ ڈیم جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کسی گاؤں میں بنا ہوا ڈیم ہے. یہ تو ڈیم اس طرح بنتے ہیں کہ عالمی ماہرین کی مدد سے اور عالمی کمپنیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، اس کا بار بار جائزہ لیا جاتا ہے. 73 کا سیلاب بے حد خوفناک تھا اس علاقے میں. یعنی اس وقت یہ پختونخوا کے علاقے میں سیلاب زیادہ تھا، اوپر اس وقت شمال میں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں. اب تک یہی پیٹرن تھا. تو تربیلا ڈیم کو خدشہ ظاہر کیا گیا کہ بھائی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. رتی برابر نقصان بھی نہیں پہنچا اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ دریائے سندھ کے دائیں ہاتھ، رائٹ بینک کینال جسے کہتے ہیں، قدرتی راستے تھے جہاں سے پانی کنچر جھیل تک جاتا تھا، آگے پھر سمندر تک چلا جاتا تھا. تو وہ راستے بند کر دیے. یہ لاکھوں برس سے چلے آتے تھے جب سے دریا بہہ رہے ہیں. اچھا، اس پہ بہت سی جگہوں پہ گھر بنا لیے گئے، بہت سی جگہوں پہ وہ اپنا فصلیں اگا لی گئی. اور لیفٹ بینک کینال پہ ورلڈ بینک کی مدد سے، اور مجھے یاد ہے کوئی 20-25-30 کروڑ پہ کتنے اس پہ خرچ ہوئے تھے، تو وہ اپنا کچھ راستہ بنایا گیا. اس کی وجہ سے بچ گیا تھوڑا بہت، جو بچ گیا کسی حد تک، تو اس کی وجہ سے بچ گیا. اب اگر یہ نہ کرتے، اچھا بارشیں آپ کو پتا ہے گجرات اور گجرانوالہ میں اتنی ہوئی ہیں جتنی سندھ میں ہوئی ہیں جی، اور گجرات اور گجرانوالہ میں کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے حکمران ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی سول سروس ہے اور کس طرح کے سیاستدان ہیں. مگر کچھ کام تو ہوا نا. سندھ میں تو ایسے بہت سے شہر ہیں جہاں سیوریج ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. کبھی بچھا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی کوشش نہیں. سندھ کے شہروں میں 3 فٹ پانی کھڑا ہے، 3 فٹ 4 فٹ پانی بھی کھڑا ہے. ہارون صاحب، ظاہر ہے لوگ فریاد تو کریں گے، کوئی ایک جگہ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر 130 ارب روپے اکٹھا کر لیے. یار یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ یوسفی صاحب کہتے تھے ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، ایک ہوتا ہے اعداد و شمار. یہ تیسری قسم ہے. بھائی وہ جولین صاحب ہیں یہاں اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے کے نمائندے، کیا ادارے کا نام میرے ذہن سے اتر جاتا ہے، وہ بالکل اقوام متحدہ کے دفاتر جو ہیں یہ ہماری وزارت خارجہ کے قریب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اخبار رمیسوں کو بتایا اپنے پولائٹ طریقے سے، ظاہر ہے وہ کھلے عام مذمت تو نہیں کر سکتے تھے،
کہ انہوں نے کہا آپ نے بتایا ہی کب کہ ملک کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے. میڈیا کو بھی انہوں نے ذمہ دار قرار دیا, بالکل ٹھیک قرار دیا, سب سے زیادہ ذمہ دار میڈیا. بھائی اس کا دنیا کو خبر دی جاتی ہے. ایک تو ان کا آٹومیٹک نظام, کوئی ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر ہے وہاں جب زلزلہ آئے گا, سیلاب آئے گا, یہ انڈونیشیا میں ہوا تھا, ملائیشیا میں ہوا تھا, فلپائن میں ہوا تھا, بہت سے ملکوں میں ہوا تھا, وہ خود بخود وہ نظام بروئے کار آتا ہے. مگر آپ کوشش کرتے ہیں, وزیر خارجہ کا کیا کام تھا؟ وزیر خارجہ کو جا کے سندھ میں بیٹھنا چاہیے تھا. سندھ بھی جاتے, ان کے پاس کوئی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے, وسائل کی کمی تو نہیں ہے, ہیلی کاپٹر پہ سندھ میں بھی گھومتے پھرتے رہتے, یہاں بیٹھتے, سفارت خانوں سے بات کرتے. وہ شیری رحمان نے کچھ بات کی, اتنی مؤثر تو نہیں ہو سکتی جتنی وزیر خارجہ کی ہو سکتی ہے. اور دیکھیے دنیا بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. پاکستان تو 1% کاربن پیدا کرتا ہے, 99% دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے, 5واں یا چھٹا ملک آبادی کے لحاظ سے, اور دوسرے ملک کرتے ہیں اس کی سزا پاکستان بھگتا ہے. لوگوں کو بتاتے, سفارت خانوں میں جاتے, اپنا یہاں جو سفارت خانے اپنے سفارتکاروں کو متحرک کرتے, دنیا میں پیغام پہنچتا. مجھے یاد ہے 72 ہوگا یا 3 ہوگا, بشام میں زلزلہ آیا تھا اور وہ ہمارے میڈیا نے اس کو اجاگر کیا, دنیا میں خبریں پھیلی. $1 بلین صرف سعودی عرب نے بھیجے تھے, اس کا بھی بڑا قصہ کبھی آپ کو سناؤں گا کیا ہوا تھا. لیکن $1 بلین کل درکار نہیں تھے. جب آپ دنیا کو بتائیں گے نہیں, دنیا میں کوئی ملک اتنی بڑی مصیبت کو تنہا نہیں سنبھال سکتا. بہت کم ملک, امریکہ شاید کر سکتا ہو, جاپان شاید کر سکتا ہو, چین شاید کر سکتا ہو, وہ بھی بعض اوقات مدد کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دنیا کو بتایا نہیں. اچھا وہ ایک اپیل ہوتی ہے, ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, ایک میٹنگ ہوتی ہے, فلیش اپیل اسے کہا جاتا ہے. صحیح. وہاں وہ گئے, وہ شریک ہوئے, اس میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور پیسے کون سے جمع ہو گئے؟ پیسے تو نہیں ملے, اور یہ پیسے ملتے تو نہیں ہیں سارے, پتہ نہیں کہ. دیکھیے جو 2005 کا زلزلہ ہے وہ اس کے مقابلے میں اسے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے؟ 20 لاکھ, 30 لاکھ, 40 لاکھ, 50 لاکھ. اس سے 3.5 کروڑ آدمی براہ راست متاثر ہیں. اس میں $6.2 بلین کے کمٹمنٹ سے 6 پورے نہیں ملے تھے, مطلب فرض کیجئے $4 بلین ملے. صحیح. تو اب تو آپ یہ اپنا $160 ملین کو کہہ رہے ہیں کارنامہ, اور اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. وہ تو سندھ جا کے بیٹھ گئے, وہ تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ایمبیسیز میں جاتے ہیں, سارا وقت یہاں سرو کرتے ہیں, بیچ میں سندھ میں جاتے رہتے ہیں. ان کی ذمہ داری تھی, پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہی ان کی ساری سیاست ہے. ان کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے اور حکومت کی وجہ سے, جس میں وزیر خارجہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں, وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہے, اس کی وجہ سے دنیا کو خبر ہی نہیں ہوئی. ہارون صاحب, فجی کے وزیر اعظم فرینک بینیماراما اور برطانوی رکن پارلیمنٹ گلوڈیا ویب نے یہ بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے. تو جب بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے حکمران پاکستان کی بات کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی ایسا حکمران کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ مجھے بتائیے کہ ایک عام اخبار نویس کو کتنا فہم ان چیزوں کا ہو سکتا ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں, یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں, کئی دن سے. یہ نام تو آج ہم نے پڑھے نا, ان لوگوں نے کہا, بالکل ٹھیک کہا. ایک سامنے کی سچائی ہے, اسے کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. لیکن وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم 4 مہینے سے IMF کی مرضی کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے. جب کوئی آدمی اتنا خوف زدہ ہو, جب کوئی حکومت اتنی ہو اپنی دبی ہوئی, اور مطلب کیا کہنا چاہیے, کوئی موضوع لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا, تو وہ کیا کرے گی؟ آپ دنیا کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. انڈیا کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے جہاں سے سستی چیز ملے ہم اپنے لوگوں کو لے کے دیں. پاکستانی وزیر خارجہ یہ بات کیوں نہیں کہتا؟ روس سے تیل کیوں نہیں خریدتے, گیس کیوں نہیں خریدتے؟ اور آپ کو بتاؤں ایک بڑی دلچسپ بات. جی 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 امریکی جو یہ ابھی کہا ہے کہ وہ ترکی سے اور فلاں جگہ سے اور افغانستان سے اور ایران سے اور فلاں جگہ سے ٹماٹر اور پیاز آئیں گے, اور متحدہ عرب امارات سے. متحدہ عرب امارات میں ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں, آلو پیدا ہوتے ہیں, وہاں سے سبزیاں ہوتی ہیں, دالیں ہوتی ہیں. 1% ضرورت ہو اپنی, وہ انڈیا سے آئیں گے, دگنا کرایہ خرچ ہوگا, قیمتیں بڑھ جائیں گی, دگنے سے بھی زیادہ ہوگا. پہلے انڈیا سے امارات سے پاکستان, سہارا سمندر کے ذریعے, پھر کراچی یا گوادر, کراچی میں زیادہ تر, پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے باقی ملک میں پہنچے گا.
اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں, خدا ہی ان پر رحم کرے. ہارون صاحب, امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے سینئر مشیر ہیں ڈیرک شولڈ, ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ پاکستان جو ہے ہم نے کبھی بھی اس پہ یہ دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ امریکہ اور چین میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کرے, یہ ہر ملک کا اپنا استصواب رائے ہے, وہ کسی کا بھی انتخاب کر لے. اس کے پیچھے آپ کو منطق کیا دکھائی دیتی ہے ایسے وقت میں بیان سامنے آنا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا اہم ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انتخاب کرے, مگر پاکستان کو اپنے مفادات کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور چین جن ملکوں میں گیا ہے اور جن کے ساتھ اس کے گہرے معاشی مراسم ہوئے ہیں, ہم ان سب کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں. تو کہہ تو وہ یہی رہے ہیں نا کہ چین سے تعلقات نہ رکھیں, ہم سے یہی کہتے ہیں. وہ چین سے, وہ تو ان کی کیا تھی اسسٹنٹ سے, جو اپنا نائب وزیر خارجہ, خاتون کا نام ہے بھول گیا, وہ آئی تھی یہاں, وہ کہہ رہی تھی یہ چین کے قرضے جو ہے آپ کو بہت تنگ کریں گے. بھائی دس از نان آف یور بزنس, ہم بہتر سمجھتے ہیں. ہارون صاحب, پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے بارے میں تذکرہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, ان پہ جو مقدمات ہیں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نااہلی کے قریب تر وہ جائیں گے یا پھر بچ نکلیں؟ دیکھیے یہ بہت تفصیل طلب بات ہے. وہاں ان کی ضمانت ہو گئی, ان سے صرف یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ کو پوری وضاحت کرنی چاہیے, یعنی جو غلطی آپ نے کی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے لفظ چبائیں نہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ ایسا کر دیں گے. اچھا, آج دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا اس میں تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کب اس نے خودکش, جج نے پوچھا کب خودکش جیکٹ پہنی تھی, اس کے بعد کوئی کلاشنکوف برآمد ہوئی ہے, اور یہ نئی دفعات کیوں شامل کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی ضمانت لے لی, اور وکیل نے کہا بابر اعوان صاحب نے کہ کوئی دفعہ رہ گئی ہے وہ بھی شامل کر دیں. تو انہوں نے تو اس کو خود مذاق بنا دیا. اب وہ الیکشن کمیشن کا قصہ رہ گیا باقی, وہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی وہ وہی لوگ تھے جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکیاں پیسے بھیجے, وہی اب پھر نمودار ہوئے. وہ غیر ملکی نہیں ہیں, وہ پاکستانی ہیں. ایک سکھ تھا جو پاکستان کا رہنے والا تھا, ایک کرسچین تھا, وہ بھی انہوں نے کہا, وہ مصدق ملک صاحب بڑا اس کا نام لیتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ کہ دیکھیے یہ نام ہے. بیویاں ہیں جنہوں نے مسلمان ہو گئے مگر نام پرانے برقرار رکھے. تو یا کمپنیاں ہیں جس میں کہ کوئی ڈائریکٹر ہے کمپنی کے نام پہ پیسے, اس میں سے کیا نکلے گا جی, اس میں جرمانہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. بے احتیاطی تو اس میں ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, بے احتیاطی کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہی ہیں ہیڈ آفس میں خاص طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا, مگر میرا یہ خیال ہے, دیکھیے آج اس نے لکھا ہے فارن پالیسی میگزین میں, جو اس موضوع پر دنیا کا سب سے اچھا میگزین سمجھا جاتا ہے, جی کہ حکومت اور مخالفین سارے عمران خان سے خوف زدہ ہیں, یہ الیکشن میں آسانی سے جا ہی نہیں سکتے. یہ الیکشن میں آسانی سے ساری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے. جی ہارون صاحب, بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ملک میں جو مہنگائی کی جو مجموعی شرح ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی اور اس کا کس طریقے سے ہو سکے گا, اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 47 سالوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے. بجلی مہنگی ہو چکی ہے, پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. وہ جو ماضی میں کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کو سستا کرنا چاہیے, اب ان کے اقدامات آپ سب کے سامنے ہیں. ماضی کے اندر جو کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آئین میں لکھ دینا چاہیے کہ IMF کی بات کو منوان تسلیم کیا جانا چاہیے, اب ان کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. ہارون صاحب, یہ سیاست میں دوہرا معیار کب ختم ہوگا؟ اس وقت تو عالمی منڈی میں تیل سستا ہے اور ادھر قیمتیں کیا؟ وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا یار. دیکھیں نا بھائی, اتنا دوہرا معیار کوئی آج شروع ہوا. بات یہ ہے کہ ٹھیک وہی پرائس ہے جس وقت یہ کہہ رہے تھے نا, اس وقت 88 سے لے کے 92 ڈالر تک ہے جی. تو ٹھیک یہی پرائس ہی جب شہباز شریف صاحب یہ خطبہ دے رہے تھے. دیکھیے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کمال ایسا کیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. جون میں جب ڈالر 248 روپے کا تھا, 248 روپے کا, بے پناہ فیول خرید لیا, ڈیزل امپورٹ کر لیا, پیٹرول امپورٹ کر لیا, مٹی کا تیل امپورٹ کر لیا. اب یہ پرائس کم کر ہی نہیں سکتے. او بھائی, آپ سے کس نے کہا تھا؟ یہ کون سے ماہرین ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کی قیمت بڑھنے والی ہے یا گرنے والی ہے؟ ایک خاص حد کے بعد پرائس گرنی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بھئی آپ ایک حد تک چلیے منگوا لیں. کوئی ان کا یہ خیال تھا کہ ڈالر کو 500 روپے کا ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے IMF سے مذاکرات ہو رہے تھے, انہیں معلوم تھا. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, یہ ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہے تماشا. اب یہ اس وقت کم نہیں کر سکتے.
یہ کچھ عرصے کے بعد کم کریں گے. پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیے نئے مالی سال میں ہم نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا اور فلاں کر دی. یہ ہے قصہ سر. ہارون صاحب مہنگائی کی جو مجموعی شرح اس وقت مہنگائی آپ کو پہنچ چکی پتہ ہے، ہے یہ کم کیسے ہوگی؟ جو جس 47 سال پہلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا ہوا تھا اس وقت؟ انڈسٹری ٹیک اوور کر لی تھی بھٹو صاحب نے. جی 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 یہ راتوں رات آدھے سے بھی کم کر دی تھی اپنی پاکستان. خود حکم جاری کر کے، اوپن مارکیٹ میں نہیں تھا اس وقت ڈالر، حکم جاری کر کے آدھے سے بھی کم کر دی پاکستانی روپے کی قدر. ڈالر کی 2-2.5 گنا جو ہے وہ بڑھ گئی. 3.5-4 روپے کا 5 روپے کا ڈالر ہوتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. پھر 10 روپے کا رہا، جاؤ لگ کے پورے زمانے میں تقریباً 10 روپے کا رہا، وہ تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا اس میں. تو وہ اس وقت بھٹو صاحب کے اس کارنامے کی وجہ سے اتنی ہولناک مہنگائی ہوئی تھی، مگر ویجز بھی کچھ بڑی تھی بہت سی جگہوں پہ. تو اب اس کے بعد یہ کارنامہ اب اس حکومت نے انجام دیا ہے. ہارون صاحب، وہ جن کی پارٹی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے ایک رہنما جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان پہ یہ سیلاب اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، انہوں نے دورہ کیا شکارپور کا. ان کے شکارپور کے دورے پہ کیا ہوا بھلا؟ ان کے شکارپور کے دورے پہ لوگ ان پہ چڑھ دوڑے کے خالی ہاتھ کیوں ہیں؟ وسان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا. وسان صاحب تو اس سے یہ تو بھاگ گئے نا. وسان صاحب نے تو یہ کمال کیا، ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. لوگ بڑے اشتیاق سے آئے، جیسے سندھ میں لوگوں کا مزاج، سندھ کے لوگ خوش مزاج اور پرتپاک بہت ہیں، بدترین حالت میں. ابھی ایک خاتون اینکر نے اپنا غالباً وہ تو خیر سرائیکی پٹی کی ہے، ایک تصویر جاری کی ہے کہ جس میں وہ سیلاب زدہ لوگوں نے انہیں اجرک پہنائی. بڑے پرتپاک، بڑے مہمانوں کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہیں جی جان سے. ہارون صاحب تو ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا پیچھے چلے جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. جی یہی بلاول صاحب کے ساتھ ہوا. بلاول صاحب گئے، وہاں نعرے لگے. بھائی 20-25 ارب روپے سے سیلاب کرو، اس کو تباہی کا سائز بہت کم کیا جا سکتا تھا اور کالا باغ ڈیم بن جاتا اور یہ دوسرا کام ہو جاتا. یہ خیرپور سے لے کے تو کراچی تک ایک نالا عالمی امداد سے بنا تھا، وہ بھی پٹا پڑا ہے، وہ بھی نہیں استعمال ہو رہا. تو یہ ہو جاتا تو اس مصیبت سے بچ جاتے سندھ کے لوگ. دیکھیے نا، خیبر پختونخوا میں اتنی تباہی نہیں ہوئی، پنجاب کے وہ اپنا جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے. وہاں بھی پنجاب حکومت ڈیم بنا رہی تھی، منصوبہ منظور ہو گیا تھا، اور جو بچت ہوئی ہے، جو پشتے بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ کہ ایک زمانے سے ہو رہا ہے اور دنیا پوچھتی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں پاکستانی. ہر سال انہیں مصیبت برسات میں درپیش ہوتی ہے اور یہ اس کا پہلے سے کوئی علاج نہیں کرتے. ایک خاتون نے میسج بھیجا ہے کہ میں نے اپنا گئی تھی NDMA میں اور ان سے کہا کہ میں یہ سیلاب سے پہلے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کی پلاننگ کی میں نے یہ MSc کیا ہے امریکہ سے اور میں اس کے لیے کام کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جو سیلاب کے بعد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، سیلاب سے پہلے کی منصوبہ بندی ہم نہیں کرتے. چنانچہ ان کو واپس بھیج دیا. ہارون صاحب، جو کچے مکان مکمل تباہ ہو گئے، جو پکوں کو جزوی نقصان پہنچا، یہ اس کی بحالی کیسے ہوگی؟ اور سیلاب سے بعد جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اس کا تدارک کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آسانی سے تو نہیں ہوگا. وبائی امراض بھی ہیں، مچھر بے پناہ ہیں، بعض جگہوں پہ غنڈے پہنچ چکے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گروپ جاتے ہیں ان کو وہ گھیر لیتے ہیں، سامان ان سے چھین لیتے ہیں. مچھر اتنے ہیں کہ کوئی حد نہیں. ظاہر ہے برسات ڈینگی پھیل رہا ہے اور ہیضہ بہت، یہ نوشہرہ میں اور 4 سدہ وغیرہ میں ہیضہ 3 ہزار مریض ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کے بس کی بات تو نہیں ہے تنہا. یہ فوج کی جو میڈیکل کور ہے اسے کرنا پڑے گا. ان کے ہاسپٹل بہت اچھے ہیں فوج کے اور سٹاف بہت تربیت یافتہ ہے. جو لوگ فوجی اسپتالوں میں جاتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہے. ان سے مدد حاصل کرنے ہوگی. مکان تو دیکھیے کوئی آسانی سے نہیں بنیں گے، لیکن یہ گر تو گئے، مصیبت تو آئی بڑی، مگر یہ ہے آپ کو اب موقع ملا ہے کہ اس کو پلاننگ سے بنائیں اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات دیں. کراچی کی بلدیہ کے پاس جب اختیارات تھے تو نعمت اللہ خان کے دور میں ترقیاتی بجٹ 2-3 ارب سے 40 ارب پہ جا پہنچا تھا. یہی مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ہوا تھا. کراچی میں سفر آدھا رہ گیا تھا. آپ یعنی ساحل سمندر تک جاتے تھے ایئرپورٹ سے اتر کے تو 25-30 منٹ میں پہنچ جاتے تھے. اب سڑکیں برباد ہو چکی ہیں ساری. بلدیات کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. بلدیات مقامی مسائل کو سمجھتی ہیں، مقامی ترجیحات کے مطابق
فیصلے کر سکتی ہیں، ان کو اختیارات دینا ہوں گے، فوج کو بھی انوالو کرنا ہوگا، NDMA کو بہتر بنانا ہوگا. اور یہ لیڈرشپ یہ جو ہے یہ بڈیروں سے جان چھوٹے گی سندھیوں کی، ہمارے سندھی بھائیوں کی، تو تبھی مسئلہ حل ہوگا. یہ تو آپ دیکھیے نا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آفت آئی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وہ گناہ تمہارے ہیں، یہ ایک عام آدمی کے ہیں. اور انہیں آپ نے غور فرمایا تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کے محتاج رہیں. ہارون صاحب یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا المیہ ہوا، پنجاب کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب اور عثمان بزدار صاحب، کیا آپ کو کہیں دکھائی دیے؟ آج وہ بزدار صاحب کہیں نظر آئے تھے، حمزہ صاحب تو لندن میں ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ وہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اس میں حمزہ کا ذکر ہی نہیں کیا. ان کے والد بھی ان کی نااہلی پہ خوش ہیں، ان کے چچا بھی طاہر بھی ناخوش ہیں ان کی نااہلی پہ. انہوں نے مریم کا ذکر کیا، شہباز شریف کا ذکر کیا، حمزہ کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور عثمان بزدار صاحب، آپ کو پتہ ہے میری رائے تو بہت خراب ہے پہلے دن سے ان کے بارے میں، کام کے نہ کاج کے پاؤ بھر اناج کے. وہ اگر کچھ کام کیا بھی ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہی کر دیں کہیں. اول تو ان کے بھائی جو ہیں وہ آخری دنوں میں نون لیگ سے مل چکے تھے، جی اور کوئی 50 کے قریب ٹھیکیدار انہوں نے پیدا کیے تھے جس میں سے آدھے ان کے خاندان کے تھے. اب وہ کس منہ سے لوگوں کے سامنے جائیں؟ ہارون صاحب، شمسی توانائی کو فروغ دینے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، کیا حکومتی یہ فیصلہ درست ہے؟ درست ہی ہے، مگر وہ بڑی کمال کی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی پٹرول سے کارخانے چلائے گئے اور ڈیزل سے اور فلاں، اور کوئلے کا شاید ذکر کیا، یہ نہیں کیا. تو یہ کس نے چلائے؟ انہی لوگوں نے. اور معلوم ہی نہیں ہے کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ان کی شرائط کیا ہیں، بعض کی تفصیلات ہی معلوم نہیں ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شمسی توانائی ہی بہترین ہے. ایک تو آلودگی پیدا نہیں کرتی، دوسری یعنی بحیثیت مجموعی وہ سستی بہت پڑتی ہے. یہ تو امریکہ میں بہت انسینٹیو دیا جا رہا ہے لوگوں کو، مفت بھی دے رہے ہیں. یہی ہے دنیا کا مستقبل، اور پاکستان کے لیے تو بہت سازگار ہے. مگر یہ نہ کریں جو انہوں نے بھاولپور میں جو پروجیکٹ لگایا تھا کہ یہ 100 میگا واٹ کا ہے، تو پتہ چلا وہ تو 10 میگا واٹ کا ہے، 100 میگا واٹ کا ہے ہی نہیں. تو وہ لوگوں کو اگر سہولت دیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی جان چھوٹ جائے وابڈا سے. وابڈا کے بل تو دیکھیے نا، باوجود اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز واپس لے لیے ہیں، اس کے باوجود لوگ بل نہیں دے سکتے. آزاد کشمیر میں خاص طور پر بڑی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. 40,000 80,000 80,000 روپے کے بل ایک سال میں دگنے ہو گئے ہیں تقریباً. تو وہ شمسی توانائی اس کا واحد حل ہے، وہ ٹھیک ہے. سر، آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور اقتدار کے اندر 13ویں ترمیم کے تحت آزاد جموں کشمیر کو مالی اختیارات دیے گئے تھے. سننے میں ہے کہ وفاقی حکومت اسے ختم کر رہی. کشمیر دیکھیں جی، 2-3 مسئلے ہیں وہاں آزاد کشمیر میں. ایک تو یہ ہے، آج کا تازہ واقعہ یہ ہے کہ سید علی گیلانی کی برسی پر 100 آدمیوں کو مدعو کیا گیا، ممتاز کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو، کشمیر ہاؤس میں اسلام آباد میں. یہیں وہ رہتے ہیں وزیر اعظم الیاس تنویر صاحب، اور خود وہ تشریف ہی نہیں لائے، آئے ہی نہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بعض اوقات میٹنگ میں وزراء کے بلا لیتے ہیں، سینئر سیکرٹریوں کو بلا لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہاں کوئی کام کاج ہو ہی نہیں رہا، اور عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کے دور میں ہی یہ ترمیم ہوئی تھی. جی اور تحریک اس لیے تھی، نواز شریف صاحب اس کے محرک تھے غالباً، کہ وہ وہاں سے الیکشن جیتے جا سکیں، جو انہوں نے جیت لیے، اور جینوئنلی جیتے الیکشن انہوں نے. اس وقت تو بڑے وعدے کیے تھے، ایمبولینس سروس بھی کہا تھا ہیلی کاپٹروں کی ایمبولینس سروس مریضوں کے لیے شروع کی جائے. اب انہی کے دور میں واپس لینا چاہتے ہیں. یہ 13ویں ترمیم وفاقی حکومت کے ایما پر ہوئی تھی اور بہت ہی اچھا فیصلہ تھا. سب لوگوں نے اس کی داد دی تھی کہ بہت اچھا فیصلہ. مالی اختیارات وہاں ہونے چاہیے جہاں بجٹ ہے، جہاں خرچ کرنے والا ادارہ ہے، جہاں جن کی ذمہ داری ہے. یہ وزارت امور کشمیر کی، سرحدی امور اور کشمیر کی وزارت کے پاس یہ مالی اختیارات ایک زمانے میں زیادہ تر ہوتے تھے، اور ہمیشہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزیر میں کشیدگی رہتی تھی. اب پھر سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹل جانا چاہیے، انہیں سے باز آنا چاہیے. جو اس وقت کشمیر میں صورتحال ہے، آپ ہر طرح سے نیگیٹو میسج ان کو دے رہے ہیں. کشمیر کی تحریک آزادی کے حریت کے استعارہ سید علی گیلانی کی برسی پر بھی تذکرہ کیا جائے گا، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، نعرے کے خالق سید علی گیلانی، وہ شخصیت
جنہوں نے کشمیر کے ہر نوجوان کے حلقوم سے نکلنے والے آزادی کے نعرے کو تقویت بخشی اور کشمیری نوجوان یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ سید علی گیلانی کا اعلان ہے ہم، تکبیروں کے نعروں کا طوفان ہے ہم، ہندی فوجو سن لو پاکستان ہے ہم۔ یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز تھا جس کا حریت کا استعارہ سید علی گیلانی کو کہا جاتا تھا۔ آج ان کی پہلی برسی ہے، ان کی برسی پر تذکرہ کرتے ہیں۔ ہارون صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وراثت کس حد تک محفوظ رہے گی؟ ان کی وراثت محفوظ ہے۔ دیکھیے، علی گیلانی ایک ایسے شخص ہیں کہ آزادی کی تحریکوں میں، بلکہ تاریخ میں، جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے، بہت شاذ و نادر ایسے لوگ ہوں گے جو اس قدر نہتے ہوں اور اس قدر شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہو اور اتنی طویل جدوجہد کی ہو۔ 60-70 برس تک وہ مقتل میں کھڑے رہے اور پورے قد کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس میں کوئی 18 برس وہ جیل میں رہے، کوئی 12-13 برس وہ گھر میں نظر بند رہے، اور کوئی ابتلا ایسی نہیں ہے جو ان پہ آئی نہ ہو۔ اور یعنی اب وہ گھر میں بیٹھے تھے تو ایک راکٹ داغ دیا گیا جو ان کے مکان کی دیواروں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ کیسی منظم اور شاندار زندگی انہوں نے گزاری ہے، کس طرح 100% اپنی ترجیحات پہ وہ قائم رہے ہیں، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یقین ہی نہیں آتا۔ ایسا اجلا صاف ستھرا آدمی، بے ریا آدمی، دیکھیے تمام زندگی نہایت اجلے اور صاف ستھرے رہے۔ وہ شلوار قمیض پہنتے تھے، اچکن پہنتے تھے، وہ ان کا لباس بھی پاکستان، جناح کیپ پہنتے تھے، سویرے بہت جلدی اٹھتے تھے، بہت سادہ کھانا کھاتے تھے، بے حد مہمان نواز تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مواقع پہ میری والدہ کا انتقال ہوا، میری بیٹی کی شادی تھی، دونوں مواقع پہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور کبھی میں کوئی اختلافی بات بھی لکھتا تھا تو وہ کہتے تھے پڑھ کے سناؤ اس آدمی نے کیا لکھا۔ اور وہ آدمی جس کو تحریک آزادی کشمیر سے دلچسپی تھی، اس سے وہ رابطہ رکھتے تھے، ان گنت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رکھتے تھے۔ میری بیٹی کی شادی پہ ایک نہایت قیمتی کشمیری شال بھیجی، حالانکہ میں نے تو انہیں ظاہر اطلاع ہی نہیں دی، تو وہ اپنی ابتلا میں، اتنی مصیبت میں، تو انہیں کیا اطلاع دینے کی ضرورت تھی۔ اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ وہ تقریب میں شریک ہو، جو اس وقت وہ اتفاق سے پاکستان میں تھے۔ ان کے خاندان نے مصیبتیں اٹھائیں، ورزش کے وہ عادی تھے، یعنی جیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی کوٹھڑی میں 7 کلومیٹر واک پوری کر لیتا تھا۔ ایسا آرگنائزڈ آدمی دیکھنے میں نہیں آتا۔ پھر پڑھنے لکھنے سے انہیں بے پناہ شغف تھا۔ اقبال کی 3 کتاب فارسی کے جو ان کے مجموعے ہیں ان کا ترجمہ کیا، ان پہ الگ سے ایک کتاب بھی لکھی، کوئی درجن بھر کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب روداد قفس نے بڑی شہرت پائی، غیر ملک پاکستان میں بھی چھپی۔ بے تکان وہ لکھنے والے تھے، زود نویس تھے۔ پاکستان سے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ان کا دیا ہوا نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بہادر وہ ایسے تھے، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس میں ایک قائد اعظم کی سی جھلک پائی جاتی تھی، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں مذہبی جماعتیں بالکل گنگ تھیں، طالبان کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتی تھی، خوفزدہ بھی تھیں اور بعض کو ہمدردی بھی تھی۔ اس وقت انہوں نے بیان دیا کہ طالبان پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ پاکستانی لیڈر جب دلی جاتے تھے سفارت خانے میں کشمیری لیڈروں سے، خاص طور پر جب حریت کانفرنس بن کے ملاقاتیں ہوتی تھی تو لوگ دبے الفاظ میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے جب وہ فارمولہ بنایا جنرل مشرف نے سافٹ بارڈرز کا، اور ایک سمجھوتا ہو جائے جس کو وہ ٹیکنیکل ریٹریٹ کہتے تھے، تو علی گیلانی صاحب نے اس طرح انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جیسے بزرگ کرتے ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، اس سے کم پر کسی چیز پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ جب ان سے کہا گیا، یہ مظفر آباد سری نگر بس سروس شروع ہوئی، دوسرے لوگ آئے اس میں، تو ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا میں اس وقت جاؤں گا جب پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہو۔ خوف ان کی کھال میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور ساری ایسا ان کا اکرام تھا۔ آپ کسی بھی کشمیری لیڈر سے پوچھیں، مثلا یاسین ملک صاحب سے، شبیر شاہ سے، وہ لون صاحب تھے، کسی بھی لیڈر سے پوچھیں کہ کشمیر کی جینون پارٹی کون سی ہے، تو وہ ایک اپنی پارٹی کا نام لیتے تھے اور ایک علی گیلانی صاحب کا نام لیتے تھے۔ آپ ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں میر وائس عمر فاروق اور یاسین ملک؟ ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں، وہ بات مکمل کرنے دیں۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے ان سے کہ ان کی میت تک چھین لی گئی۔ جی،
اور ایک حیدرپورہ میں ان کا گھر تھا اور ایک گمنام مقام پہ جمع کر دی، وہاں بھی پہرا لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت بل کے بعد جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، سب سے بڑا مزار اگر تعمیر ہوگا تو علی گیلانی کا ہوگا، اور علی گیلانی ہمیشہ کشمیریوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اور جب یہ ماحول بدلے گا تو یہ مانا جائے گا کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں سب سے اہم کردار ان کا تھا۔ شیخ عبداللہ ہر ایک کو ایکلپس کرنے میں کامیاب رہے، علی گیلانی کو ایکلپس کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ جب اندرا عبداللہ معاہدہ ہوا، یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جب بھی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑا یہ جیتے، اور اس کے بعد اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، ایک وقت آیا الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ اخلاقی عظمت کے استعارے کے طور پر، ایک لہکتے ہوئے استعارے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہارون صاحب، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک کی شخصیت میں کیا آپ کو سید علی گیلانی صاحب کی عکاسی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، علی گیلانی جیسا کوئی بھی نہیں، ان سب کی خدمات ہیں۔ علی گیلانی روز روز دنیا میں پیدا نہیں ہوتے۔ وہ جو صلاح الدین نے جب شہروں کو جلانے کا حکم دیا، تو ایک روایت ہے بیت المقدس کے راستے میں، ایک روایت ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ شہر صدیوں میں بستے ہیں اور یہ اجڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے بسیں گے، خلق خدا پہ کیا بیتے گی، کہا جاتا ہے، اب روایت ہے، میں تو کوئی سیریس ہسٹری میں تو نہیں پڑھا، تو صلاح الدین نے کہا کہ شہر پھر بس جائیں گے، لیکن بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تاریخ کوئی دوسرا صلاح الدین نہیں جنے گی۔ تو علی گیلانی جیسا فرزند تاریخ میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، ایسا آدمی نہیں پیدا ہوگا کبھی۔ ہارون صاحب، ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستان سے جس حد تک وابستگی تھی، اس وابستگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کون سا حکمران ہے کہ جو حق ادا کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کا۔ اب ایسے آدمی کا اجر، وہ کسی نے شام کے دربار میں، وہ ایک اسکالر تھے، اس عہد کے بہت بڑے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ گئے تو انہوں نے سونے کے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی انہیں، تو انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ احنف بن قیس غالباً ان کا نام تھا، اگر میں ٹھیک میرا حافظہ کام کر رہا، تو انہوں نے کہا تو علی گیلانی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ انہیں عمران خان کے دور میں انہیں اعزاز دیا گیا، لیکن کوئی بھی اعزاز جو ہے وہ ان کے مرتبے سے کم ہے، کوئی بھی اعزاز جو ہے ان کے مرتبے سے کم ہے۔ ہارون صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہرین مجھے اور ہارون صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔